1971 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया, जैसे कि मैंने अभी बताया, और जिसको कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़े, 1971 की वार शुरू हो गई, जो कि ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक किया हमारी अपनी अफवाज ने। वो फ़ज़ा 1965 की तो नहीं थी जो कि वार हुई 65 में इंडिया के साथ हमारी। इट वाज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ वार, जो कि वेस्ट पाकिस्तान में नहीं थी, ईस्ट पाकिस्तान में हो रही थी। तो मुझे ये जॉब असाइन किया गया कि मैं रोज़ाना लोगों के इम्प्रेशन रिकॉर्ड करके और उनको एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल दे के 15 मिनट का चंक रोज़ाना नशर किया करूँगा। अब ये एक हैवी असाइनमेंट इसलिए थी कि मुझे मार्केट प्लेसेस पे जाना है, और रिकॉर्डिंग करनी है। उस ज़माने में इस तरह के टेप रिकॉर्डर नहीं थे जैसे कि अब हैं। वो छोटे छोटे स्पूल होते थे और बैटरी इतनी हैवी होती थी, बैटरी से वो चलते थे, और वो काफ़ी एक हैवी किस्म का गैजेट होता था जो कि हमें, और स्पूल होता था, ये कैसेट्स नहीं होती थी। ला के फिर उनको एडिट करना, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं किसी प्रोफेशनल अनाउंसर के साथ उसकी लिंकिंग करवाऊँ। मैं अपनी ही आवाज़ में लिंकिंग करके और एक चंक बना के और मैं नशर कर देता था। इसी तरह एक दिन मैं एडिटिंग कर रहा था और मेरी अपनी ही आवाज़ थी उसमें, कि स्टेशन डायरेक्टर साहब स्टूडियो में दाखिल हुए और ख़ामोशी से सुनते रहे, पूरा प्रोग्राम सुनते रहे कोने में खड़ा होके, और फिर जाते जाते कहने लगे, मैंने इतनी बुरी आवाज़ कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी। उस दिन के बाद मैंने कभी एंकरिंग नहीं की। तो एक एंकर के लिए सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि उसकी आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, जो लोगों को भली लगे। एक अच्छी आवाज़ की बुनियादी खसूसियात तो यही हैं कि आवाज़ में क्लैरिटी हो, तलफ़ुज़ दुरुस्त हो, श्रिल ना हो, ज़्यादा श्रिल ना हो, और मेरी तरह हस्की आवाज़ ना हो कि जो बैठी हुई आवाज़ है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं होती। अगरचे अब वेस्ट में ऐसे सिंगर काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं जिनकी आवाज़ बड़ी हस्की है और उन्होंने अपने आप को मनवाया है, लेकिन एक एंकर के लिए हस्की आवाज़ कोई ख़ास मुनासिब नहीं समझी जा सकती। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान में एक ऐसी आवाज़ है जो कि बहुत बुरी आवाज़ है, और वो हमेशा से ही बहुत ही पॉपुलर ब्रॉडकास्टर है। उसका नाम है इंतज़ार हुसैन, जो कि हमारे मशहूर अफसाना नवीस हैं और बहुत अच्छे मशरिक़ में कॉलम भी लिखते हैं, और माशाअल्लाह अभी तक हयात हैं और कोई 80-85 किताबें तहरीर कर चुके हैं। मैंने उन्हें हमेशा बड़े शौक़ से अपने प्रोग्रामों में इनवाइट किया। उनकी आवाज़ मुझसे भी ज़्यादा बुरी है, लेकिन वो जो कुछ बोलते हैं वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि उनकी बुरी आवाज़ पे तवज्जो ही नहीं जाती, और आदमी जो कुछ के बात कर रहा है इंतज़ार हुसैन, उसके अंदर गुम हो जाता है। लेकिन एक टॉकर की हैसियत से तो इंतज़ार हुसैन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि मैं उसे एंकरिंग के लिए भी इनवाइट करूं, तो आई विल नॉट। फॉर एंकरिंग आवाज़ पे अंदर क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है।
दूसरी बात यह है कि आवाज़ कभी स्लो ना हो, आपकी आवाज़ का टेम्पो फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अब ये फास्ट टेम्पो का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक दौर है। हम अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना ही स्लो बोलें, चाहे कितना ही आहिस्ता बोलें, लेकिन जब भी हमें रेडियो पे आना होगा तो हमें अपनी आवाज़ के टेम्पो को हमेशा फास्ट करना होगा। अब आवाज़ का टेम्पो किस सूरत में फास्ट हो सकता है? उसका एक बड़ा गुर है कि आप अपने प्रोग्राम से पहले सिवाय एक कप चाय के और कुछ ना खाएं, एम्प्टी स्टमक। क्योंकि जिस वक़्त हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे खून की गर्दिश कंसंट्रेट हो जाती है स्टमक के ऊपर, जबकि हमें उस वक़्त ब्रेन के अंदर हमारे खून की गर्दिश की रिक्वायरमेंट होती है। सो उस वक़्त आपने इतना ना खाया हुआ हो कि आपके खून की गर्दिश जो है वो आपके स्टमक पे चली जाए, बल्कि वो आपके दिमाग में आपके खून की उस वक़्त ज़रूरत होती है, दिमाग में खून की गर्दिश होनी चाहिए। और ये मेरा अपना तजर्बा है। जब मैं प्रोग्राम तकरीबन 5-6 साल तक मैंने रोशन पाकिस्तान किया, जो टेलीविज़न पे रोज़ाना सुबह 7 बजे से 9-10 बजे तक प्रोग्राम चलता है। प्रोग्राम करने के बाद हम इतनी थकन महसूस करते थे कि हम फ़ौरन ही ऑर्डर करते थे खाने का, और फिर हम डट के खाते थे, लेकिन प्रोग्राम से पहले नहीं। प्रोग्राम से पहले सिर्फ़ 1 कप चाय, वो भी कम चीनी वाला, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दिमाग को हमेशा पुरसुकून करते हैं। ये आपको याद रखिएगा कि प्रोटीन्स हमारे दिमाग को एक्टिवेट करती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दिमाग को सुकून पहुंचाते हैं और हमें नींद आने लगती है। चीनी के अंदर चीनी कार्बोहाइड्रेट है। सो जब आप ज़्यादा मीठी चाय पी लेते हैं तो आपके दिमाग को सुकून मिलता है, वो चीनी की वजह से है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स आप सोने से पहले लें, और नाश्ते में आप हमेशा प्रोटीन से आगाज़ करें, और आपका जो है हाफ डे तक, लंच तक आप बहुत एक्टिव फील करेंगे। लेकिन वो लोग जो सुबह कार्बोहाइड्रेट्स का करते हैं नाश्ता, वो जॉब के ऊपर इतने एक्टिव नहीं हो सकते। तो ये है रिगार्डिंग फूड, व्हाट शुड बी द फूड। अच्छा, इसके अलावा एक ड्रग है, उसका नाम है हाइड्रोजीन, 1.5 mg। ये यंग लोगों के लिए हाफ टैबलेट्स, हाफ, और जो मेरे जैसे हैं लोग उनके लिए 1 टैबलेट। ये है इसकी डोजेज। ये करती है, इट्स ए सेफ ड्रग। ये करती है कि आपके ब्रेन के अंदर जो लेवल है, जो तवज्जो के लिए हमारे ब्रेन के अंदर जिस एलिमेंट की ज़रूरत है, जिस कंपाउंड की ज़रूरत है, उसको हम कहते हैं सीरोटोनिन। सीरोटोनिन ये जो कहते हैं ना फोकस होना ब्रेन का, ये इसके लिए लेवल ऑफ सीरोटोनिन अगर आपके ज़्यादा है तो ब्रेन फोकस रहेगा। अगर सीरोटोनिन लेवल कम है तो आपका फोकस ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। सो इफ़ यू टेक हाफ टैबलेट ऑफ हाइड्रोजन, तो योर ब्रेन विल बी एक्टिवेटेड, you will be focused and you will be talking fast. वैसे भी फास्ट बोलने की आपको आम ज़िंदगी में भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बहुत स्लो बोलने वाला जो है वो एक बेहतर एंकर नहीं होता।
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روز ہی کھانی شروع کر دیں. یہ تو میں آپ کو اندرونی راز بتا رہا ہوں کہ جب آپ ٹیبلٹ کھائیں گے تو آپ کو مزہ بہت آئے گا، کیونکہ دماغ ایک دم فوکس تیز ہو جائے گا. تو لوگ اس ڈرگ کو اینٹی سلیپنگ پلز کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کا سیروٹونین لیول بڑھ جائے گا تو پھر آپ کو نیند نہیں آ سکتی. اس لیے ڈونٹ ٹیک اٹ ان دا ایوننگ. اف یو ٹیک اٹ ان دا ایوننگ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سلیپ اینڈ یو ول بی اویک دا ہول نائٹ. اور آپ اتنا کام کر دیں گے ایک رات کے اندر کہ 4 راتوں میں آپ کا اتنا کام نہیں ہوگا. پھر ہاں رائٹ. سو یہ سیکرٹ ہے، پرسکرپشن نہیں ہے. جی یہی برانڈ نیم ہے. ہاں جو ریکمینڈڈ ڈوز ہے اس کی وہ 9 ملی گرام، لیکن 9 ملی گرام ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہو، تاکہ ان کے دماغ میں ان کا لیول اس قدر لو ہوتا ہے سیروٹونین کا کہ جب ہم 9 ملی گرام دیتے ہیں تب میں کیونکہ ڈاکٹر بھی ہوں تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ تو ہو گئی نا بنیادی فوڈ، بولنے کی آواز، یہ سارا کچھ یہ کلیئر ہے. اب ہم آتے ہیں کہ کریکٹر کس طرح کا ہونا چاہیے ایک اینکر کا. آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بور ترین چیز کیا ہے؟ کوئی بتائے. آپ جانتے ہیں دنیا کی بور ترین چیز کیا ہے؟ خاموشی ہوگی. خاموشی. اور جی کوئی؟ دنیا کی بور نہیں وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ دل کو کیا چیز اچھی نہیں لگتی. تعلیم. تعلیم دنیا کی بور ترین چیز ہے. آپ دیکھیں کہ جو ماں باپ ہر وقت بچوں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، بچے ان سے بہت بھاگتے ہیں. اور جب کلاس میں آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو نیند آنی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ تعلیم بور ہے. تعلیم کیوں بور ہے؟ اس کی ایک بہت سائنٹیفک ریزن ہے. تھوڑا سا اگر میں ایڈوانس فزکس کی طرف چلا جاؤں تو آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے. میں آپ کو اس کا جواب فزکس میں دیتا ہوں. جو ہماری فزکس میں لیٹسٹ تھیوری ہے وہ ہے کوانٹم مکینکس. اس کا نام سنا آپ نے کبھی؟ جی کچھ نے سنا کچھ نے نہیں. تو تھوڑا سا میں سنا دیتا ہوں. کوانٹم مکینکس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد آئی ہے. جو آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو پیش کیا اسے ہم فزکس کی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ کلاسیکل فزکس کا آخری باب تھا. آئنسٹائن جو ہے اسے ہم ماڈرن فزکسسٹ نہیں کہتے، اس کو ہم کلاسیکل فزکسسٹ کہتے ہیں. کیونکہ وہ جو کلاسیکل فزکس ہے اس میں کیا ہے بیسیکلی، کیوں ہم اس کو کلاسیکل کہتے ہیں؟ کہ کلاسیکل فزکس جو ہے پرائم پہ پہنچی ہے نیوٹن کے دور میں. نیوٹن نے یہ کہا کہ یہ کائنات ایک سٹیٹک کائنات ہے اور جو اس کے اصول ہیں وہ طے شدہ ہیں، ڈٹرمنسٹک ہیں. خود آئنسٹائن کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو کائنات کے جتنے بھی اصول ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہیں اور وہ ڈٹرمنسٹک ہیں. سو ان معنوں میں جو کائنات کی جو تعبیر کی، جو ڈیفینیشن کی آئنسٹائن نے، وہ کلاسیکل ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے غالباً 1909 یا 1917
اس کے لگ بھگ، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے۔ اس میں کوانٹم میکینکس کے جو 8 سائنٹسٹ ہیں بیسیکلی، اس میں ایک بوہر بھی ہے، اس میں کافی نام ہیں اس میں، جنہوں نے مختلف آسپیکٹ سے یہ چیز ثابت کی۔ اور یہ چیز ان میں کیا مشترک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کائنات کے لاز ہیں وہ ڈٹرمنڈ نہیں ہیں، وہ چینجنگ ہے۔ سو یہ بیسک ڈیفینیشن تھی آئنسٹائن کی فزکس سے۔ تو آئنسٹائن کیونکہ اس دور میں زندہ تھا، تو آئنسٹائن کی اور کوانٹم میکینکس کے فلاسفرز کی یا سائنٹسٹ کی آپس میں بڑی ٹگ آف وار چلی ہے۔ جو کوانٹم فزکس کہاں سے شروع ہوئی، یہ ایک بڑا دلچسپ تجربہ ہے۔ آپ نے ایٹم کا لفظ سنا ہوگا۔ ایٹم کیا ہے؟ ڈاٹ ہے۔ یہ کلاسیکل نقطہ نظر ہے کہ ایٹم ڈاٹ ہے، لیکن جس وقت ایٹم پہ تجربات کیے گئے اور جو الیکٹرک فوٹوگرافس لی گئیں ایٹم کی، تو ہمیں فوٹوگرافس پہ نظر آیا کہ ایٹم ڈاٹ نہیں ہے، ایٹم ایک ویو ہے۔ اور ایٹم کس چیز کی ویو ہے؟ وہ اسپیس کی ویو ہے۔ سو پتہ ہمیں چلا کہ جو مادہ ہے جس کو ہم میٹر کہتے ہیں، اٹ از میڈ آف اسپیس۔ سو یہ بیسک ڈیویشن تھی جس نے کہ پوری زندگی کی اور پورے انسان کی اور پورے میٹر کی ڈیفینیشن کو ہی چینج کر دیا۔ جو سیکنڈ تجربہ کیا ایٹم کے اوپر، کہ ایٹم کے سامنے، اس ویو کے سامنے انہوں نے ایک سلٹ رکھ دی اور ادھر سے ایٹم روانہ ہوا۔ تو جس وقت ایٹم روانہ ہوا تو یوں اس کو یہاں پہ رک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ رکا نہیں، اس نے راستہ تبدیل کر کے ادھر سے چلا گیا۔ تو اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو ویو ہے، اب ہم ایٹم از اے ویو، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے آپ کو۔ اٹس اے ویو، اٹس ناٹ اے ڈاٹ۔ ہم کہتے ہیں کہ ایٹم از کانشیس۔ سو ہم اس پرانے نقطہ نظر پہ پہنچے جو کہ گریک فلاسفرز نے پیش کیا تھا، پارمینیڈیز نے، کہ دس یونیورس از میڈ آف انٹیلیجنس، دس یونیورس از میڈ آف مائنڈ۔ سو ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ جو کانشیس، یہ جو میٹر ہے جو کہ ویو کی شکل میں ہے، اٹ کیریز کانشیسنیس۔ سو کیونکہ یہ کیری نہیں کر سکتا، تو ہم یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ دراصل مائنڈ ہی ہے۔ سو دس یونیورس از میڈ آف مائنڈ بٹ اٹس اے ویو۔ جو تیسرا ہم نے نقطہ نظر اخذ کیا اس ویو سے، کہ ہم نے نوٹ کیا کہ جس وقت ایک انسان جو سائنٹسٹ جو تھا، اس نے دیکھنا شروع کیا اس ویو کو، تو اٹ بیکیمز ڈاٹ۔ اور جب اس نے دیکھنا شروع نہیں کیا اور صرف انڈائریکٹلی وہ جو تصویر شیٹم کی لیتے ہیں نا، وہ کیمرے یہ والے نہیں ہوتے ہیں، وہ گھومنے والے کیمرے ہوتے ہیں اور بڑی ہائی فریکوینسی کے ہوتے ہیں، اور اس میں لائٹ بھی بڑی ہائی لائٹ ہوتی ہے اور وہ آٹومیٹک ہوتے ہیں۔ سو اس سے جس وقت انہوں نے اس لیب کے اندر انہوں نے ڈالا تو اٹ بیکیم ویو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو اٹ بیکمز ڈاٹ۔ تو ہم نے چوتھا نقطہ نظر یہ وہاں سے ڈیولپ کیا کہ مین از دا پارٹ آف دا یونیورس۔ ایسے نہیں ہے کہ مین کہیں اور ہے اور وہ دیکھ رہا ہے یونیورس کو، نہیں، وہ یونیورس کا حصہ ہے۔ اور جو آبزرویشن ہے ایک انسان کی اس یونیورس کے بارے میں، وہ اس یونیورس کو چینج کر رہی ہے مسلسل۔ سو یہاں سے ہم نے ویو کی تھیوری جو ہے وہ اخذ کی۔ اب جب ہم نے یہ کی تو اس کی اپلیکیشن پھر ہم نے فلاسفی پہ بھی کی، اور پھر اس کے اوپر اس پہ بھی کی،
ہر چیز پہ کی، انسانی پرسنالٹی کے اوپر بھی کی اور ایموشنز کے اوپر بھی کی اس کی ایپلیکیشن، اس فزکس کے یہ 4 لاز آپ کو یاد رہیں گے، میرا خیال یہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ دیکھنا کیا ہے ایکچولی، یہ ہے ہمارے شعور کا عمل۔ ہر وہ چیز جو ہمارے شعور کو انوالو کرتی ہے یہ ہمیں ڈاٹ میں چینج کرتی ہے، اور وہ چیز جو کہ ہمیں فریڈم دیتی ہے وہ ہمیں ویو میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب آپ بہت تھک جاتے ہیں تو آپ کا وجود چاہتا ہے کہ آپ نکل جائیں یونیورس میں، آپ کہیں پکنک پہ چلے جائیں، آپ کسی دریا کے کنارے پہ چلے جائیں، آپ گھاس پہ چلنے لگیں، یا آپ اپنے کسی بہت انٹیمیٹ دوست کو کال کرتے ہیں اور اس سے ایسی بے معنی گفتگو کرتے ہیں جس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ پھر سے آپ کے وجود کو ویو میں تبدیل کرتی ہے۔ سو فار اے ویری لانگ ٹائم ہم نے ریڈیو کو استعمال کیا ہے صرف ایجوکیشن کے لیے۔ جب ریڈیو کا آغاز ہوا تو ریڈیو سے ہر وقت اخلاقیات ہی نشر ہوتے تھے، اور میں خود اس زمانے بھی کہا کرتا تھا کہ یار یہ ریڈیو ہے یا وزڈم باکس ہے، ہاں، کہ ہر وقت اس سے نصیحتیں نشر ہوتی رہتی ہیں، ہر وقت نصیحتیں ہوتی رہتی ہیں۔ سو اے بیڈ اینکر وہ ہے جو ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے، اس کو لوگ نہیں سنتے، لوگ اس کو سوئچ آف کر دیتے، کسی اور چینل پہ چلے جاتے ہیں کہ یار تفریح کے لیے ریڈیو کھولا تھا، یہاں پہ بھی رولز اور ریگولیشن جو ہے وہ سمجھائی جا رہی ہیں۔ سو اوائڈ ایجوکیشن۔ اگر ایجوکیشنل چینل ہے تو آپ ٹیکسٹ کی بات کریں، لوگوں کو نصیحتیں نہ کریں۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جو کہ ہمارے، میں تو کہتا ہوں کہ 95% اینکرز جو ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ پرانا ریڈیو سن کے اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہر وقت نصیحت کریں گے، آواز ہوگی جیسے کہ یہ بچی بول رہی ہے 18 سال کی، بات وہ ایسی پکی پکروڑ کرے گی کہ 60 سالہ بندہ جو ہے نا، جیسے وہ نصیحتیں کر رہا ہے کہ یوں نہیں کرنا چاہیے تو یوں کرنا چاہیے تو یوں نہیں کرنا، بچوں کی بات ہوگی تو بچوں کو یہ کرنا چاہیے، بچوں کو یہ سکھائیں، بچوں کو وہ سکھائیں، خاندان کا ذکر آیا تو خاندانی افراد کو مل جل کے رہنا چاہیے، بڑی خوش و خرم زندگی کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ایجوکیشن، سو وی کیپ آن ایجوکیٹنگ پیپل تھرو۔ یس سر پلیز۔ سر ایک سوال ہے میرا کہ کیا ایک ٹیچر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصیحت کو کلاس میں زیادہ نصیحت کو اوائڈ کرے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ سو ایک گھسا پٹا لطیفہ ہے کہ 2 بچے تھے جو کہ ٹیچر سے پڑھتے نہیں تھے۔ ایک دن ٹیچر جو ہے وہ 4 مالٹے لے آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ کتنے مالٹے ہیں، وہ کہتا 2، اور یہ کتنے ہیں، کہتا 2۔ تو دوسرے بچے نے اس کے کان میں کہا کہ خیال رکھو یہ کہیں پڑھا تو نہیں رہا ہم کو۔ اب میں اس کا گر بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ مارکیٹ میں جائیں، لطیفوں کی جتنی کتابیں آپ کو ملتی ہیں، انگریزی میں، ہندی میں، پنجابی میں، اردو میں، وہ ساری خرید لیں۔ تو جن دنوں میں اسکرپٹ لکھا کرتا تھا اس کا، یہ میرے گر ہیں، میں مارکیٹ میں اکثر وزٹ کرتا تھا اور میں اس طرح کی کتابوں کی تلاش میں رہتا تھا جس میں ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہوں۔ دوسری آپ نے جو پریکٹس کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آپ نے جو اقوال زرعی نہیں ہوتے، اس کی انگلش میں بھی اچھی کتابیں مل جائیں گی آپ کو، کلیکشنز، اور اردو میں بھی مل جائیں گی، اور یہ پاپولر بکس ہوتی ہیں، یہ آتی رہتی ہیں،
جتنی بھی آتی رہتی ہیں وہ آپ خریدتے رہیں، اور یہ کتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی، ایسے کچھ 10-15 روپے کی چھوٹی سی پتلی سی گندی سی چھپی ہوئی ہوگی، ہاں اخباری کاغذ کے اوپر، وہ آپ کے لیے ویلیویبل سرمایہ ہے۔ وہ اقوال آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل بڑی بڑی شخصیات کے اقوال ہوں گے، اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ بھی ہوں گے۔ ہم ہر وہ بات سننا پسند کرتے ہیں جو نئی ہو، پرانی بات ہمیں تھکا دیتی ہے، ہم ڈاٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ نقطہ کہ کیا آپ کی کسی بات سے دوسرا آدمی ڈاٹ میں تبدیل تو نہیں ہو رہا، کہ وہ اس کو آپ نے فلکس میں رکھنا ہے، ویو ہے، ایک ایموشنل ویو ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ آرٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں سپونٹینیٹی ہوتی ہے۔ سپونٹینیٹی کیا ہے؟ یہ ویو ہے۔ آپ نے دوسرے کے مائنڈ کو ایٹ ایز کرنا ہے۔ دوسرا آدمی سخت پریشان ہے، آپ یہ سمجھیں کہ میرا لسنر بڑا پریشان ہے، اور وہ ہے، اس نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہے، اور اگر کھا لیا ہے تو زیادہ نہ کھا لیا ہو، اور وہ بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، اور وہ موسم آ گیا ہوا ہے، کوٹ بھی نہیں ہے، اور مفلر کہاں سے آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، میجورٹی آف پیپل ہم ہر وقت دس اینڈ دیٹ کے مسئلے کے اندر ہم رہتے ہیں۔ جو عمراء ارب پتی ہیں وہ ان کے ارب پتیوں والے مسائل ہوتے ہیں، یہ میرا سرمایہ نہ ڈوب جائے، یہ میرا ڈالر کی آج قیمت کم ہو گئی ہے، فلانی جگہ یہ میں نے پیسے بھیجے تھے وہ آدمی لے کے بھاگ گیا، فلانی جگہ میرا کرائم ہو گیا، رہتا وہ بھی پریشان ہے۔ تو پریشان ہے، ہمارا لسنر پریشان ہے، اس پریشان آدمی کو ہم نے ایٹ ایز کرنا ہے کہ وہ ایٹ ایز ہو جائے، کوئی نئی بات کریں، کوئی لطیفے میں سے کوئی مطلب نکالیں اپنا، اور ڈائریکٹ ایجوکیشن نہ کریں، ڈائریکٹ اخلاقیات کا کبھی سبق نہ دیں، آپ کا لسنر بھاگ جائے گا۔ اور اپنی عمر سے زیادہ کبھی بات نہ کریں، اگر آپ کی عمر 18 سال ہے تو 18 سال والی بات کریں۔ ہاں، یہ پوز نہیں کرنا۔ دیکھیں کہ آپ کا لسنر آپ کو پکڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، کیونکہ وہ پریشان جو ہے اس نے آپ پہ تنقید کرنی ہے۔ جو میری بیوی ہے نا، ابھی میں رستے میں ان کو سنا رہا تھا کہ کون سی فلم زیادہ بری ہے، اس کا معیار میں نے اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے کہ جس کو دیکھ کے وہ سب سے زیادہ گالیاں دے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بہت بری فلم ہے۔ نہیں، میری جرت نہیں ہے کہ میں ان کی ایون پیٹھ پیچھے بھی کچھ کہہ سکوں۔ تو ہم نے ایٹ ایز کرنا ہے، اور سب سے بری بات ہمیں نصیحت لگتی ہے، چاہے آیا اپنے دل کو کرے دیں، کہ اگر میں آپ کو نصیحتیں کرنا شروع کروں کہ بیٹا یوں نہیں کرتے، یوں کرتے ہیں، ہاں بیٹا یہ آپ کا سر کا دوپٹہ ڈھلک گیا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ تو بزرگ جو ہیں وہ کیا سمجھیں گے، یو فیل ٹینس، کیونکہ جو آپ کی سپونٹینیٹی ہے زندگی کی، جو ایک آپ کی زندگی کی ایک ادائے بے نیازی کہہ لیں، نیاز صاحب آپ کہ جو آپ کو ایک بے نیاز کر دے چیزوں سے، آپ کے اندر کو بے نیازی پیدا کرے، آپ کا موڈ بہتر ہو جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں سے نہیں ملتے جس نے کہ آپ کو صحیح مشورہ دینا ہوتا ہے، نہیں، آپ اس دوست کے پاس جاتے ہیں جو کہ کوئی علم نہیں رکھتا، اور جس نے ادھر ادھر کی بات کرنی ہوتی ہے کہ آؤ چائے پی لو جی، یہ پکوڑے کس طرح دینے ہیں جی، اور اب مچھی پھڑن چلیے تو پکنک تے جاواں گے، بے مقصدیت۔ کیوں؟ آپ نے اپنا کیتھارسس کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو ایٹ ایز کرنا ہوتا ہے۔ سو این اینکر از ٹو میک دا لسنر ایٹ ایز۔ آپ جتنا زیادہ ایٹ ایز کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ
زیادہ پاپولر ہوں گے اور اتنا ہی زیادہ آپ سنے جائیں گے. سیکنڈ، انٹیمیسی. یہ میں پوائنٹ لکھتا جاؤں اف یو وانٹ. پھر یہ ایجوکیشن ہو جائے گی، یہ سوچ لیں، پھر یہ تعلیم ہو جائے گی. اس لیے ٹرائی ٹو ایبزارب. اور نوٹ شوٹ بھی نہ لیں، میں آپ کو علیحدہ سے نوٹس دے دوں گا. جسٹ پارٹیسپیٹ اینڈ یو ول ناٹ فارگیٹ. کہ مجھے بچپن سے ہی گیمز کا بہت شوق تھا. تو میں کہتا تھا کہ 2 بجے تک تو اسکول جائیں، پھر کھانا کھایا 3 بج گئے، اب 5 بجے کے بعد شام ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو میں کھیلوں کب؟ میرے لیے بڑا پرابلم تھا کہ میں کھیلوں کب. ہاں پھر اسکول کا کام کرو، 2 گھنٹے اس میں لگ گئے، تو کھیلنا کس وقت ہے؟ شام کو 7:15 بجے ہوتی تھی، بچوں کی کہانی آپا شمیم سناتی تھیں اس زمانے میں. وہ کہانی سنی، اس کے بعد والدین نے کہا کہ چلو جا کے سو جاؤ، اور سو گئے، اور پھر صبح بستہ اٹھا کے اسکول چل پڑے. تو میں کہتا تھا کھیلیں کب؟ میں نے کہا یہ جو ٹائم ہے نا 2 to 5 یہ گیم کا ٹائم ہے، تو اسکول کا کام جو ہے وہ کس وقت کیا جائے. سو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کلاس میں اس قدر غور سے ٹیچر کی بات سنو کہ دھیان ادھر ادھر نہ جائے، تو یہ کتاب گھر میں آ کے رکھنے سے بہتر ہے، وہ ٹائم بچاؤ. چنانچہ میں کلاس میں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ 2 بجے تک انتہائی کنسنٹریشن کے ساتھ میں کلاس میں اپنے آپ کو ڈاٹ بنا کے اور سنتا کہ ٹیچر کیا کہہ رہا ہے، اور مجھے یاد ہو جاتا. اور جب بیچ میں وہ جو کیا ریسیس کا پیریڈ ہے، بریک کا جو پیریڈ ہے، اس ٹائم کے اندر میں اسکول کا کام کر لیتا. سو میرا ٹائم بچنا شروع ہو گیا 2 بجے سے 5 بجے تک. سو آئی یوز ٹو پلے. گیم کرنی ہے تو آئی یوز ٹو پلے گیمس ایٹ دیٹ ٹائم. سو اٹس تو لاشعوری طور پہ یا کسی طور پہ میں نے اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیا کہ اس طرح سے اس ٹائم کے اندر یہ کرنا ہے اور اس ٹائم کے اندر کھیلنا ہے. اٹس اے بیلنس بٹوین ڈاٹ اینڈ ویو. کیونکہ آپ 24 گھنٹے ویو نہیں رہ سکتے، آپ نے ڈاٹ بننا ہے، لیکن اس ڈاٹ میں آپ نے ایک بیلنس بھی رکھنا ہے. یہ بیلنس کیسے رکھنا ہے یہ آپ کو پریکٹس سے آئے گا. تو ایک اینکر کو بالکل ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے کہ کب اس نے شعور کی بات شروع کر دینی ہے اور کب اس نے ویو کی بات، آپ کی اسپونٹینیٹی کی بات کرنی ہے. کیونکہ ایک اینکر کو خبریں بھی سنانی ہوتی ہیں، ایک اینکر کو انٹرویوز بھی کرنے ہوتے ہیں، ایک اینکر نے ڈسکشن ہولڈ بھی کرنی ہوتی ہے، ایک اینکر نے لسنرز کا جو فیڈ بیک ہے وہ بھی ٹیلی فون کے اوپر اس نے اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور اس کو جواب دینے ہوتے ہیں. سو اس کا مائنڈ تو مختلف ڈائریکشنز میں اس وقت کام کر رہا ہوتا ہے. سو اس نے کبھی شعور میں انٹر ہونا ہے اور کبھی اس نے لاشعور میں انٹر ہونا ہے. لیکن جو بیسک مزاج ہے وہ وہی ہے، وہ ویو والا. اب میں امریکہ میں تھا جب، تو پہلے دن میں نے جب ٹی وی اوپن کیا اور خبریں سنی تو اس میں 3-4 خبریں ایسی بھی تھیں جو کہ انتہائی اداس کن تھیں، ٹریجک خبریں تھیں. لیکن میں نے دیکھا کہ وہ خبریں جو ہے وہ نیوز کاسٹر جو ہے وہ بڑی ہنس ہنس کے سنا رہی ہے. مجھے بڑا برا لگا. یہ دوسری ایکسٹریم ہے، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. جیسے ایک دفعہ میں نے بہت بڑی مسٹیک کی براڈ کاسٹنگ میں. آپ کریں گے مسٹیکس، ڈیلی مسٹیکس ہوتی ہیں، اور اس پہ کافی آپ کو رنج بھی ہوگا. پھر نیکسٹ ڈے آپ دوسرے قسم کی مسٹیک کریں گے.
میں اس وقت ڈیوٹی آفیسر تھا، ٹرانسمیشن انچارج، تو زلزلے کی خبر آئی۔ جب زلزلے کی خبر آئی تو 5 منٹ بچ گئے، ٹائم پورا نہ ہو، تو انجینئر نے کہا کہ سر اس وقت کیا لگانا ہے؟ تو اس وقت جو ریڈیلی اویلیبل تھا میوزک، اس میں سے میں نے اٹھا کے ایک ٹیپ دے دی۔ وہ ٹیپ تھی سریا ملتانی کی آواز میں، اچھی صورت پہ غضب ٹوٹ کے آنا دل کا۔ وہ چلا دی اس نے۔ اب زلزلے کی خبر نشر ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ مجرئی انگ کا گانا جو ہے انتہائی شوخ اور چنچل، اور سریا ملتانی کی آواز میں وہ چل رہا ہے۔ تو میرا سینئر جو ہے وہ انٹر ہوا، کہتا یار یہ آپ نے کیا کر دیا، شکر کرو کسی نے سنا نہیں، ورنہ فوراً ایکسپلینیشن تمہاری کال ہو جاتی۔ سو دس واز اے بلنڈر۔ سو یو ہیو ٹو بی سیڈ سم تھنگ، کچھ ایسا بھی ٹائم آتا ہے کہ آپ سیڈ ہوتے ہیں، لیکن بی سیڈ، کسی کی موت کی خبر پہ خوش نہ ہوں، افسوس کریں، اور اس کے بعد اگر گانا لگانا ہے تو آپ غم زدہ گانا لگائیں، خوشی کا گانا آپ نہ لگائیں۔ اور بہتر ہے، ہمارے پاس جو بچنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی نا کہ کیا نشر کرنا ہے، تو اس وقت یا کلام اقبال لگا لیں، وہ بیسٹ ہے، کیونکہ کلام اقبال سوبر ہی سوبر ہے، وہ نیوٹرل ہے، وہ نہ غمزدہ ہے نہ خوش ہے، وہ نیوٹرل فلسفی بول رہا ہے، سو وہ ہر جگہ کھپتا ہے۔ اسی طرح سے ہم کرتے ہیں بریجنگ، اس کو کہتے ہیں بریجنگ، کہ ایسے ہی جیسے زلزلے کی خبر آئی تو آپ غزل نہ لگائیں، بہتر ہے آپ کلام اقبال لگائیں، اور کلام اقبال کے بعد غزل لگائیں، اور غزل لگانے کے بعد پھر فلمی گانا لگائیں۔ یہ بریجنگ، کہ آپ نے لسنر کے موڈ کو آہستہ آہستہ ٹرانسفارم کیا ہے، ورنہ آپ کو لسنر گالیاں دے گا، آپ کا لسنر بھاگ جائے گا۔ آپ نے ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میری اس بات سے میرا لسنر بھاگے گا یا نہیں بھاگے گا۔ جو ایک اور چیز میں نوٹ کرتا ہوں اینکرنگ میں، اور بعض اوقات میں دماغ میرا پاگل ہو جاتا ہے جب میں خود بھی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے سامنے اینکرنگ ہو رہی ہوتی ہے، کہ پوائنٹ کوئی نہیں ہے، 2 اینکرز بول رہی ہیں، ان کے پاس کوئی پوائنٹس نہیں ہیں، انہوں نے کوئی پریپریشن نہیں کی، چنانچہ وہ دے کیپ آن ریپیٹنگ دا سیم پوائنٹ، کیپ آن ریپیٹنگ دا سیم پوائنٹ۔ آدھے گھنٹے وہ اسی بات کو اور انداز میں کہہ دے گی، پھر دوسری اسی بات کو اور انداز میں کہہ دے گی۔ یہ ایک انتہائی بیڈ طریقہ ہے۔ اگر آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے تو ڈونٹ سے اٹ، پھر آپ گانے سنائیں، پھر کچھ بولیں مت۔ اور جب آپ اسٹوڈیو میں آئیں تو آپ کے پرس میں اتنا میٹیریل ہونا چاہیے جو کہ آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہو، کیونکہ کسی وقت بھی کسی میٹیریل کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ سو آپ نے 2 چیزیں یاد رکھیں کہ ہمیشہ نئی انفارمیشن لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی، کوئی نئی ڈسکوری، کوئی نیا سائنس کا فارمولہ، کسی کے کوئی گیم ہو رہی ہے اس کے رزلٹس، کہیں پہ کچھ دوڑیں لگی ہیں اس کے رزلٹس، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہیں، اس ایکٹیویٹی کے بارے میں انفارمیشن آپ دیں، تو آپ کا لسنر جو ہے وہ آپ کو سنے گا۔ جب ہم بیڈ پوائنٹس جان جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گڈ پوائنٹ کیا ہوں۔ اس لیے میں آج صرف بیڈ پوائنٹ سے گنوا رہا ہوں کہ اینکرنگ کے بیڈ پوائنٹس کیا ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شستہ مذاق، ایک ایسا مذاق جو کسی کو گراں نہ گزرے۔ مثال کے طور پہ آپ گنجے کا لطیفہ سنانا شروع کر دیں اور آپ کا لسنر گنجا بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت مائنڈ کرے گا،
آپ کانے کا لطیفہ سنو کر دیں، آپ کے لسنر کی ایک آنکھ غائب ہے، وہ اس چیز کو بہت مائنڈ کرے گا، بلکہ گالیاں دے گا اور کسی اور جگہ چلے جائے گا، اور مے بی کہ ریڈیو ہی بند کر دے اور وہ کسی اور کام میں چلا جائے۔ آپ نے اس کو بور کیا، آپ نے قومی کہ ایک پٹھان کا لطیفہ یا ایک سکھ کا لطیفہ یا پنجابی کا لطیفہ یا کسی اردو سپیکنگ کا لطیفہ، یہ ہم عام زندگی میں لطیفے کہتے رہتے ہیں۔ میں بھی انجوائے کرتا ہوں پٹھان کے لطیفے۔ میں گیا ادھر نارتھ کے علاقے میں، تو میں نے ایک پٹھان سے پوچھا، میں نے کہا ادھر تو پنجاب میں تو بہت پٹھانوں کے لطیفے ہوتے ہیں، تو آپ تک نہیں پہنچتے؟ کہتا ہم تک پہنچتے ہیں، لیکن ہم وہاں لفظ پٹھان اڑا کے پنجابی کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپس میں جو قوموں کے ہیں ریس لگی رہتی ہے، اس میں ہم لطیفہ سناتے ہیں اس کو، لیکن آپ اوائڈ کریں۔ ایک تو جسمانی اعضاء کے لطیفے نہ سنائیں، جس میں جسمانی اعضاء متاثر ہو، آنکھیں متاثر ہوں یا بال ہیں کسی کے یا نہیں ہیں، قوموں کے، یہ ہیں بیڈ پوائنٹس، یہ ہیں بیڈ ٹیسٹ میں آئے۔ تو لطیفہ سنانے سے پہلے آپ اس لیے وہ جو لطیفوں کی کتابیں ہیں ان میں سے سلیکٹ کر لیں آپ۔ اور آج کل جو ہے وہ فیس بک پہ بہت لطیفے آتے ہیں، ہر روز مجھے تقریباً 40-50 لطیفے آتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اکثر میں ان کو اریز کر دیتا ہوں، لیکن میں کبھی کبھی اوپن بھی کر لیتا ہوں کہ کیا لطیفہ ہے، اور کئی دفعہ تو میں ہنس ہنس کے بالکل دورا ہو جاتا ہوں، ایسا اچھا لطیفہ سناتے ہیں۔ سو یو ہیو ٹو بی سلیکٹیو ہو، اور واقعی جس پہ آپ ہنسے ہیں آپ نے وہ لطیفہ سنانا ہے، جس پہ آپ نہیں ہنسے وہ خانہ پوری ہے۔ تو کم از کم لطیفہ سن کے کسی کے چہرے پہ ہلکی سی اسمائل تو آئے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے خاندان میں بھی، ہماری کلاسز میں بھی، ہمارے گروپس میں بھی وہ لوگ زیادہ پاپولر ہوتے ہیں جو کہ پلیزنٹ گفتگو کرتے ہیں۔ جو ان پلیزنٹ گفتگو کرتے ہیں لوگ اس کا دوست بننا پسند نہیں کرتے۔ جو پلیزنٹ گفتگو کرتے ہیں ان سے ہم دوستی کرنا پسند کرتے ہیں۔ باقی جیسی اللہ نے کسی کی شکل بنا دی ہے، شکل کوئی نہیں دیکھتا۔ شکل تو ہم 5 منٹ کے بعد بھول جاتے ہیں، ہم امیون ہو جاتے ہیں کسی بھی شکل کے۔ جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ اندرونی شخصیت دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیت کتنی پلیزنٹ ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، عام طور پہ یہ سائیکالوجی میں ہے، جو لوگ سائیکالوجی پڑھتے ہیں انہوں نے یہ چیز پڑھی ہوگی کہ اینگزائٹی از ٹرانسفریبل۔ جب آپ اینکشس ہوں تو دوسرا آدمی کا بھی منہ لٹک جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ گھبرا رہے ہیں تو دوسرا آدمی بھی ریلیکس کر جاتا ہے۔ اگر آپ ریلیکس ہیں تو دوسرا آدمی ریلیکس ہو کے آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ ٹینس ہیں تو دوسرا آدمی بھی آپ کو ٹینس ہو کے ہی ملے گا۔ سو دس ٹینشن از ٹرانسفریبل۔ سو آپ اپنے گھریلو مسائل گھر پہ ہی چھوڑ کے آئیں، ٹینشن نہ لے کے آئیں اسٹوڈیو کے اندر۔ اور میں نے بہت بڑے بڑے براڈ کاسٹرز کو بھی اور ایکٹرز کو بھی دیکھا ہے کہ میں حیران ہوا ایک سٹیج ایکٹریس کے اوپر کہ اس کی انٹری سے پہلے اس کا شوہر اس کو تھپڑ مار رہا تھا اور اس کی انٹری قریب تھی اور وہ رو رہی تھی، اس کو اتنا زج کیا ہوا تھا، لیکن وہ این ٹائم ایگزیکٹ اس ٹائم پہ انٹر ہوئی ہے اسٹیج کے اوپر کہ جس ٹائم پہ اس پہ ہونا تھا، اور اس کے فیس پہ ایسا کوئی ایکسپریشن نہیں تھا کہ شی واز انڈر ٹینشن۔ مار کھانے کے بعد ہنسانا کون پسند کرے گا، بٹ شی ڈڈ۔ اور وہ بڑی کلاسیکل فلم ہے، آپ ضرور دیکھیں، اب تو خیر پرانی ہوگی، سلو ٹیمپو میں ہے، میرا نام جوکر۔ وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ اس کی ماں مر جاتی ہے اور وہ جوکر جو ہے سرکس کا، وہ لوگوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے،
اور ماں کی موت سے اٹھ کے آیا ہوتا ہے وہ، یہ اس میں سچویشن ہے. سو یہ ہے ایکچولی ایکٹر کی زندگی اور براڈ کاسٹر کی زندگی، کہ ہم بہت انڈر ٹینشن رہتے ہیں عام لوگوں کی طرح، بلکہ ہم زیادہ انڈر ٹینشن رہتے ہیں کیونکہ براڈ کاسٹر زیادہ حساس ہوتا ہے، اس تک زیادہ انفارمیشن پہنچ رہی ہوتی ہیں بنسبت عام لوگوں کے. وہ تو انفارمیشن کی زد میں رہتا ہے، لیکن اس نے سٹیج پہ اپنا پارٹ پلے کرنا ہے اور وہ کرتا ہے.